हज़रत नाहूम की पेशगोइयाँ और एक मछली का अजीब वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख़ के औराक में कुछ ऐसी हस्तियाँ भी गुजरी हैं जिनके बारे में आज भी कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में सुनते हैं तो हैरत में डूब जाते हैं। ये वो हस्तियाँ थी जो अपने वक्त के अंधेरों में रोशनी की किरण बनी और जिनके कलमात ने बड़े बड़े हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। इन्हीं में से एक नबी थे हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम, जिनका ताल्लुक़ उस इलाके से था जो आज के दौर में कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सिर्फ़ एक कौम या एक मज़हब तक महदूद नहीं, बल्कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी इनकी शख्सियत का एहतराम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम कौन थे, उन्होंने कौन सा पैगाम दिया था और उनकी पेशगोइयों ने तारीख़ का रुख किस तरह बदल दिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राज़ों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की सबसे ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त समझी जाने वाली सल्तनत के ज़वाल की पेशगोई की थी और फिर देखते ही देखते वो पेशगोई सच साबित हुई। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो हैरान कुन पहलू कौन से थे जिनका तज़किरा आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की कुतब में मिलता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम का शुमार उन अंबिया कराम में होता है जिन्होंने अपनी कौम को ना सिर्फ ख़बरदार किया बल्कि दुनिया की एक अजीम और जाबिर सल्तनत के अंजाम की खबर भी दी। आपका ताल्लुक़ उस इलाके से था जो आज के ज़माने में शुमाली इराक़ और कुर्दिस्तान के ख़ित्ते के करीब समझा जाता है। तारीख़ी किताबों में आपके वतन का नाम अल-यकूश मिलता है, जो कदीम ज़माने में एक छोटा सा कस्बा था। इसी वजह से आपको बाज़ औक़ात नाहूमुल यकूशी भी कहा जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और रवायात में हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और मस्कन के बारे में कदरे मुख्तलिफ आरा मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आपका ताल्लुक़ इसी कुर्दिस्तानी इलाके से था। ये ख़ित्ता उस ज़माने में सियासी और फ़ौजी एतबार से नहायत अहम समझा जाता था, क्योंकि यही वो ख़ित्ता था जहाँ से आशूरी सल्तनत अपनी ताकत का चर्चा करती थी। हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम का ज़माना वो था जब दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत आशूर अपने जोबन पर थी। आशूरियों का दारुल हुकूमत नैनवा उस वक्त का सबसे शानदार और अजीम शहर माना जाता था। बुलंद-ओ-बाला दीवारें, शानदार महल्लात, लातादाद फौजी क़ुव्वत और बेमिसाल ख़ज़ाने, इन सब ने नैनवा को नाकाबिले शिकस्त बना दिया था। लेकिन इन्हीं ताकतों के साए में जुल्म, जबर, खून रेज़ी और ऐशो इशरत की इंतहा भी मौजूद थी। बनी इसराइल समेत आसपास की छोटी अक़वाम इनके हाथों मुसलसल जुल्म सह रही थीं। ऐसे वक्त में हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने ऐलान किया कि ये अजीम शहर हमेशा कायम नहीं रहेगा। आपने बताया कि ज़ालिमों का गुरूर और जबर इनके ख़ात्मे की वजह बनेगा और वही सल्तनत जिसे नाकाबिले तस्ख़ीर समझा जाता है सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। बल्कि हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशगोइयों में आशूर की इखलाकी बर्बादी और बदकारी को भी वाज़ेह किया। नैनवा के लोग मज़हब के नाम पर बनाए गए मंदिरों और इबादत खानों में ना सिर्फ इबादत करते थे बल्कि वहाँ जिनसी बेहूदगी भी सरअंजाम देते थे। ख़वातीन और मर्द जो मुआशरती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बदकारी में मुलव्विस थे, उनके आमाल की पर्दापोशी नहीं की जाती थी। आशूर के हुक्मरान और अहले इल्म जो कौम की रहनुमाई के ज़िम्मेदार थे, खुद इस बदकारी में शरीक थे और इन्हें दज्जाल और फ़िरौन के मर्तबे के मुतरादिफ समझा जाता था। महाफिल में शराब नोशी, गैर इखलाकी खेल और हर किस्म की फहाशी आम थी और मज़लूमों पर जुल्म व सितम रोज़ का मामूल था। हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम ने इसी इखलाकी ज़वाल और जुल्म की निशानदेही करते हुए बताया कि जिस कौम के हुक्मरान और अहले इल्म अपने आमाल में इस हद तक गुनहगार हों, उनकी सल्तनत का अंजाम तबाही से बढ़कर नहीं हो सकता। हज़रत नाहूम अलैहिस्सलाम का पैगाम दो पहलू रखता है।
ایک طرف وہ مظلوم بنی اسرائیل کے لیے تسلی اور امید کا باعث تھا کہ ان کے دشمنوں کا انجام قریب ہے، اور دوسری طرف وہ عاشور کے جابر حکمرانوں کے لیے ایک سخت وارننگ تھی کہ خدا کی عدالت خاموش نہیں رہتی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس دور کی عاشوری سلطنت دنیا کی سب سے بڑی اور خوفناک سلطنت مانی جاتی تھی۔ ان کا دارالحکومت نینوا نہ صرف فوجی اعتبار سے مضبوط تھا بلکہ تجارت، دولت اور فن تعمیر میں بھی بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں اتنی چوڑی تھیں کہ ان پر بیک وقت کئی رتھ دوڑ سکتے تھے۔ شہر کے چاروں طرف دریائے دجلہ اور اس کی نہریں بہتی تھیں جو نینوا کو مزید ناقابل تسخیر بنا دیتی تھیں۔ شاہی محلات اور معبد اپنے جلال و جمال میں اس زمانے کے عجائبات میں شمار ہوتے تھے۔ عاشوری بادشاہ اپنی سفاکیت اور خون ریزی کے لیے مشہور تھے۔ وہ جنگوں میں دشمنوں کو سخت اذیتیں دیتے اور اپنی فتوحات کو پتھروں پر کندہ کروا کر فخر سے پیش کرتے۔ ایسے عالم میں جب سب کو یقین تھا کہ یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن حضرت ناہوم علیہ السلام نے اعلان کیا اس کی بنیادیں جلد ہلنے والی ہیں اور نینوا اپنی طاقت و جاہ و جلال کے باوجود مٹ جائے گا۔ حضرت ناہوم علیہ السلام نے اپنی پیشگوئی میں نہ صرف نینوا کے زوال کی خبر دی بلکہ اس کے انجام کی بھی تفصیل بتائی۔ آپ نے بیان کیا کہ یہ شہر پانی اور آگ کے عذاب میں گھر جائے گا، دشمن فوجیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی، اور جو شہر اپنی دولت اور فوج پر ناز کرتا تھا وہ اچانک خاک کا ڈھیر بن جائے گا۔ حضرت ناہوم علیہ السلام کے پیغام میں سب سے نمایاں پہلو الہی عدل تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتا۔ جو قومیں کمزور اور مظلوموں کو کچلتی ہیں ان کا انجام بالآخر بربادی ہی ہوتا ہے۔ آپ کے کلام میں ایک طرف ظلم و جبر کے خلاف سخت تنبیہ ملتی ہے تو دوسری طرف بنی اسرائیل جیسے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے امید اور تسلی بھی چھلکتی ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ نینوا کی طاقت وقتی ہے لیکن خدا کی طاقت ابدی ہے۔ حضرت ناہوم علیہ السلام کے کلام میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس طرح خدا اپنی مخلوق پر رحمت کرنے والا ہے اسی طرح وہ بدعمالوں کو سزا دینے والا بھی ہے۔ یوں آپ کی دعوت ایک طرف انصاف کی یقین دہانی تھی اور دوسری طرف ظالموں کے لیے ایک آخری وارننگ۔ حضرت ناہوم علیہ السلام نے نینوا کی بربادی کو نہایت ہی ہولناک اور عبرتناک انداز میں پیش کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے بکھرے ہوئے پانی شہر کی فصیلوں کو توڑ دیں گے اور شہر کے دروازے کھلتے ہی دشمن کی فوجیں طوفان کی طرح اندر داخل ہو جائیں گی۔ ان کے کلام میں ایسی تصویر کھینچی گئی جیسے نینوا کی عظیم دیواریں کسی ریت کے قلعے کی طرح زمین بوس ہو جائیں گی۔ ناہوم علیہ السلام کے مطابق شہر کے بازار اجڑ جائیں گے، سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور فوجی ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وہ نینوا کو ایسی عورت کے طور پر بیان کرتے ہیں جو رسوا ہو رہی ہو اور دشمنوں کے سامنے بے بس کھڑی ہو۔ اس پیشگوئی میں صرف زوال نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی موت کا منظر نامہ موجود ہے جس نے سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ناہوم علیہ السلام کی پیشگوئیاں محض الفاظ نہ رہیں بلکہ صدیوں بعد عین حقیقت بن گئیں۔ 612 قبل مسیح میں بابلیوں اور مادیوں نے مل کر نینوا پر حملہ کیا۔ شہر کی فصیلیں جو صدیوں تک ناقابل شکست سمجھی جاتی تھیں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، بالکل اسی طرح جیسے ناہوم علیہ السلام نے کہا تھا۔ دشمن فوجیں اندر داخل ہوئیں اور اس عظیم سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ نینوا جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا دل تھا دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈر بن گیا۔ یونانی اور رومی مورخین نے بھی اس تباہی کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے اور آج آثار قدیمہ کے ماہرین کھنڈرات کی کھدائی سے ان حقائق کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوں حضرت ناہوم علیہ السلام کی پیشگوئی وقت کی گزرگاہ پر ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت بن گئی۔ نینوا کی بربادی پر قدیم مورخین نے بھی اپنی تحریروں میں روشنی ڈالی ہے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس اور رومی محققین نے نینوا کی عظمت اور اچانک زوال کا ذکر کیا ہے اور اسے انسانی غرور کے خلاف الہی انصاف کی علامت قرار دیا۔ بابلی اور میڈیائی دستاویزات میں نینوا کی تباہی کی تفصیلات ملتی ہیں، جہاں بتایا گیا کہ شہر کی دیواریں منہدم ہوئیں، محلات جل گئے
اور لاکھوں شہری یا تو مارے گئے یا غلام بنائے گئے۔ اسی طرح مختلف ثقافتوں اور قوموں کی تحریری شہادتیں حضرت ناہوم علیہ السلام کی پیشگوئی کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نبی کے الفاظ وقت کی آزمائش پر کیسے پورے اترتے ہیں۔ حضرت ناہوم علیہ السلام کے کلام میں ایک دلچسپ خصوصیت یہ ہے کہ ہر بیان میں 3 عناصر یکجاں نظر آتے ہیں: انتباہ، امید اور خوف۔ وہ ظالموں کو سخت وارننگ دیتے ہیں کہ ان کا غرور اور ظلم آخرکار ان کے زوال کا سبب بنے گا۔ مظلوموں کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کی صبر و استقامت بیکار نہیں جائے گی، اور سننے والوں کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ یہ توازن اور تسلسل ان کے پیغام کو نہ صرف مؤثر بناتا ہے بلکہ سننے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک اثر چھوڑ دیتا ہے کہ طاقتور سلطنتیں بھی وقتی ہیں اور الہی انصاف کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ حضرت ناہوم علیہ السلام کی کتاب کے پہلے باب میں خاص طور پر خداوند کے رحم اور شفقت کے پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اگرچہ ظالم قومیں اپنے اعمال میں بڑھ چڑھ کر ظلم کرتی ہیں، مظلوموں کے لیے رحم اور انصاف ہمیشہ موجود ہے۔ پہلے باب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہمدردی اور امید کا پیغام دیتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ ظلم کرنے والی قوموں کے لیے سزا مقرر ہے، لیکن مظلوموں کے لیے سکون اور نجات کی راہیں کھلی ہیں۔ دوسرے باب میں خداوند ناہوم علیہ السلام کے ساتھ براہ راست بات کرتے ہیں اور انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ وہ نینوا کی سلطنت کی برائیوں اور حکمرانوں کی بربادی کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کریں۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو بتایا گیا کہ ظلم، بدکاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نتیجے میں سلطنتوں کا انجام تباہی اور عبرت کا سبب بنے گا۔ ناظرین، حضرت ناہوم علیہ السلام کے پیغام نے نہ صرف ان کے دور کے لوگوں پر گہرے اثرات ڈالے بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی اس کا ادبی اور روحانی اثر محسوس کیا۔ بنی اسرائیل اور آس پاس کی اقوام نے ان کے کلام کو سن کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کیا اور مظلوموں کے دلوں میں امید پیدا ہوئی کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ان کی پیشگوئیوں اور تنبیہیوں نے بعد میں عبرانی اور مسیحی کتب میں بھی ذکر پایا اور تاریخی طور پر ثابت ہوا کہ طاقتور سلطنتیں بھی وقتی ہوتی ہیں۔ یوں حضرت ناہوم علیہ السلام کا پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبرت اور رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک بے مثال سلسلہ قائم کیا جس میں 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی کا مقصد ایک ہی تھا: انسانوں کو سیدھی راہ دکھانا، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینا، ظلم و ستم، نافرمانی، شرک اور کفر سے روکنا اور انہیں خدا کے قریب لانا۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا جو آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی ہدایت دی۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی نبیوں کے حالات اور ان کے پیغام کو واضح کیا تاکہ امت مسلمہ کو درست رہنمائی ملے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بعض انبیاء کے نام اور ان کے واقعات انسانیت کے حافظے سے مٹتے گئے، لیکن ان کا پیغام ہمیشہ قائم رہا: اللہ کی عبادت، عدل و انصاف، مظلوموں کی حمایت اور اخلاقی برائی سے اجتناب۔ حضرت ناہوم علیہ السلام بھی اسی انبیائی سلسلے کا حصہ ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن یہودی اور عیسائی گروہ تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے اور بعض پر تفریق کرتے ہیں، جبکہ حضرت ناہوم علیہ السلام کی شخصیت اور پیغام بھی یہ واضح کرتا ہے کہ ہر نبی اللہ کے نمائندے ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگرچہ ناہوم علیہ السلام کا نام قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ملتا، لیکن اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور تاریخی اور ادبی حوالے سے ان کی زندگی اور پیغام نے انسانیت کو سبق اور عبرت دی ہے۔ حضرت ناہوم علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ خاموش مگر باوقار انجام کا حامل رہا۔ تاریخی اور دینی کتب میں ان کی موت کی درست تاریخ یا واقعہ تفصیل سے بیان نہیں ملتا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت اسرائیل میں گزرا اور غالباً آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی۔ کچھ روایتوں کے مطابق آپ کی قبر مبارک الکوش میں ہے،
جو آج شہر موصل کے قریب واقع ہے۔ یہاں ایک قدیم مقبرہ بھی موجود تھا جو کسی زمانے میں یہودی زائرین کے لیے مقدس سمجھا جاتا تھا، تاہم سن 2005 کے بعد شدت پسند تنظیموں نے اس قبر کو شدید نقصان پہنچایا۔ ناظرین، یہ نینوا کا وہ علاقہ ہے جہاں آج ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کر رہے ہیں اور نئی سے نئی دریافتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر دریافت نحوم علیہ السلام کی پیشگوئی کو حقیقی اور تاریخی ثبوت کے طور پر ظاہر کر رہی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے ایک اور عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد اسی شہر میں ہوئی تاکہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں ان کے اعمال کی سزا یا رحمت کے بارے میں خبردار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی اور اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ اللہ کی ہدایت قبول نہیں کریں گے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابتدائی طور پر ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور بعض نے تو ان کی مخالفت بھی کی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی دعاؤں اور نصیحتوں میں ثابت قدم رہے۔ ان کا پیغام تھا اللہ کی ہدایت کو قبول کرو، اپنی غلطیوں پر معافی مانگو اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرو۔ لیکن جب قوم نے ان کی نصیحت کو رد کر دیا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فرات کے کنارے پہنچے اور وہاں ایک کشتی دیکھی جو روانگی کے لیے تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے دریائے فرات کے پانیوں پر اپنا سفر شروع کر دیا۔ دن بھر سفر پرسکون رہا، لیکن شام کے وقت اچانک سمندر میں طوفان اٹھ گیا۔ ہوائیں تیز چلنے لگی اور اونچی لہریں کشتی پر حملہ آور ہو گئیں۔ مسافروں اور ملاحوں نے کشتی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، مگر طوفان کی شدت میں کمی نہ آئی۔ اہلی کشتی نے مشاہدہ کیا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے اور جو کشتی کو بچانے کے لیے قربانی دے سکتا ہے۔ انہوں نے قرہ اندازی کی۔ حیرت انگیز طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ابتدائی طور پر کشتی کے لوگ انہیں سمندر میں ڈالنے سے گریز کرتے رہے کیونکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی نیکی اور پاکیزگی سے واقف تھے، مگر جب قرہ بار بار انہی کے نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے کی ندامت اور کشتی کے باقی لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سمندر میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ سمندر میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الحبسہ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے، لیکن ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور وہاں ایک انتہائی اندھیر اور کٹھن حالت میں انہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور دعا کے لیے وقت ملا۔ انہوں نے دل کی تمام کمزوریوں، ندامت اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی، جو قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ کی رحمت پر یقین کامل کا اظہار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ مچھلی نے انہیں نقصان پہنچائے بغیر سمندر کے کنارے چھوڑ دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت بحال کرنے کے لیے بیلدار درخت اگایا جس کے پتے بڑے اور گھنے تھے، اور ایک جنگلی بکری بھی بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ فراہم کرتی۔ چند دنوں میں ان کی طاقت اور توانائی واپس آ گئی، تاہم جب بیل سوکھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس واقعے سے سبق سکھایا کہ ان کی محبت ایک بیل کی وجہ سے نہیں بلکہ نینوا کی قوم کی رہنمائی اور ان کی بھلائی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کی رحمت بندوں کے لیے بے حد وسیع ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگ رہی تھی، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی، اور پوری بستی میں گڑ گڑاہٹ اور توبہ کا سما تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام لوگوں تک سب خوف کے ساتھ اللہ کے ساتھ رجوع کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا خیر مقدم کیا اور فرما برداری کے ساتھ دین حق کی پیروی کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی نینوا میں بسر کی اور وہیں وفات پائی، مگر ان کے ایمان اور تقوی کی مثال آج بھی زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور صبر کا ذکر فرمایا
اور مسلمانوں کو مشکل وقت میں ان کی دعا کو ورد بنانے کی ترغیب دی۔ یہ دعا نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہود اور عیسائیوں میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔ بابل میں انہیں یوناہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی کتاب یوناہ میں بیان کی گئی ہے۔ عیسائیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال گناہوں سے نجات، توبہ اور اللہ کی رحمت کے استعارے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور یہودیت میں یوم کپور پر ان کے واقعے کو اجتماعی توبہ کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صبر، دعا اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی قوم کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آزمائشیں بندوں کے ایمان کو پرکھنے کا ذریعہ ہیں اور سچے دل سے کی گئی توبہ اور دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کے واقعے میں صبر اور امید کی مثال دیتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو یاد دلایا اور فرمایا، کسی مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کرنے والا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام نہ صرف اسلام میں بلکہ دیگر ابراہیمی مذاہب میں بھی بلند ہے، اور آج عراق کے شہر موصل میں موجود مقام یونس اس کی یادگار ہے، جسے داعش کے حملے کے بعد دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ اس کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ توبہ کی قبولیت اور صبر کے صلے میں انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے، اور نبیوں کے پیغامات انسانی زندگی میں رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ، ان کی مچھلی کے پیٹ میں صبر، دعا کی قبولیت اور اللہ کی حکمت کا یہ پورا سلسلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد نجات ممکن ہے، بشرط یہ کہ انسان صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اس پورے واقعے میں ہر لمحہ اللہ کی قدرت اور بندوں کے لیے اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا صبر و استقامت ہمیں آج بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ مشکلات میں اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اپنی اصلاح پر توجہ دیں، کیونکہ یہی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے، اور یہی مشن تھا اللہ کے تمام انبیاء کا، اور بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کا بھی، جو اپنی قوم کو ہدایت اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے دعوت دیتے رہے۔ آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نورانی بخشے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری مشکلات آسان کرے اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔